अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तौअतिक। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़े हैं 18वां पारा। आज हम सूरह नूर शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और उसे हमने फ़र्ज़ किया है और इसमें हमने साफ साफ हदायत नाजिल की हैं, शायद कि तुम सबक लो। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दतिन वला ताख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुम फ़ी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो। अगर तुम अल्लाह ताला और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो और उनको सज़ा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद रहे। अब तफसीर देखते हैं दोनों आयतों की। इन सब फिक्रों में हमने पर जोर है, यानी इसका नाज़िल करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम हैं। इसलिए उसे किसी बेजोर नासे के कलाम की तरह एक हल्की चीज़ ना समझ बैठना। खूब जान लो कि उसका नाज़िल करने वाला वो है जिसके कब्ज़े में तुम्हारी जानें और किस्मतें हैं और जिसकी गिरफ्त से तुम मरकर भी नहीं छूट सकते। दूसरे फ़िक्रे में बताया गया है कि जो बातें इस सूरह में की गई हैं वो सिफारिशात नहीं हैं कि आपका जी चाहे तो माने वरना जो कुछ चाहें करते रहें, बल्कि ये कतई अहकाम हैं जिनकी पैरवी करना लाजिम है। अगर मोमिन और मुस्लिम हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि इनके मुताबिक अमल करो। तीसरे फ़िक्रे में बताया गया है कि जो हदायत इस सूरह में दी जा रही हैं इनमें कोई अबहाम नहीं है, साफ़ साफ़ और खुली खुली हदायत हैं जिनके मतलब तुम ये उज़र नहीं कर सकते कि फ़लाँ बात हमारी समझ में ही नहीं आई थी तो हम अमल कैसे करते। बस ये इस फरमाने मुबारक की तमहीद है जिसके बाद अहकाम शुरू हो जाते हैं। इस तमहीद का अंदाज़े बयां खुद बता रहा है कि सूरह नूर के अहकाम को अल्लाह ताला कितनी अहमियत देकर पेश फरमा रहा है। किसी दूसरी अहकामी सूरत का दिबाचा इतना पुरजोर नहीं है जितना इस सूरत का है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला अहकामात को बता रहे हैं। ज़िना के बारे में बात हो रही है। इस मसले के बहुत से कानूनी, अखलाकी और तारीख़ी पहलू तशरीह तलब हैं जिनको अगर तफसील के साथ बयान ना किया जाए तो मौजूदा ज़माने में एक आदमी के लिए इस तशरीह इलाही का समझना मुश्किल है। इसलिए ज़ैल में हम इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर सिलसिलेवार रोशनी डालेंगे। नंबर 1, ज़िना का आम मफ़हूम जिससे हर शख्स वाकिफ़ है वो ये है कि एक मर्द और एक औरत बग़ैर इसके कि उनके दरमियान जायज़ रिश्ते ज़नो शो कायम हो बाहम मुबाशरत का इर्तिकाब करें। इस फ़ेल का अखलाकन बुरा होना या मज़हबन गुनाह होना या माशरती हैसियत से मायूब और काबिल एतराज़ होना एक ऐसी चीज़ है जिस पर कदीम ज़माने से आज तक तमाम इंसानी माशरे मुत्तफ़िक़ रहे हैं और इसमें बजज़ उन मुतफर्रिक लोगों के जिन्होंने अपनी अक्ल को अपनी नफ्स परस्ती के ताबे कर दिया है या जिन्होंने खपतीपन की उपज को फ़लसफ़ा तराज़ी समझ रखा है, किसी ने आज तक इख्तलाफ नहीं किया है। इस आलमगीर इत्तफ़ाक़ राय की वजह यह है कि इंसानी फितरत खुद ज़ना की हुर्मत का तकाज़ा करती है। नोए इंसानी का बका और इंसानी तमद्दुन का क़याम दोनों इस बात पर मुनहसिर हैं कि औरत और मर्द महज लुत्फ़ और लज्जत के लिए मिलने और फिर अलग हो जाने में आज़ाद ना हो,
بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پائیدار عہد وفا پر استوار ہو جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو اور جسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ انسان کا بچہ اپنی زندگی اور اپنے انسانی نشوونما کے لیے کئی برس کی درمندانہ نگہداشت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس بچے کے وجود میں آنے کا سبب ہو۔ اسی طرح اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ تمدن کی تو پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت کے مل کر رہنے، ایک گھر اور ایک خاندان وجود میں لانے اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ اگر عورت اور مرد اور گھر خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے محض لطف و لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگیں تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں، اجتماعی زندگی کی جڑ کٹ جائے اور وہ بنیاد ہی باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تمدن کی یہ عمارت اٹھی ہے۔ ان وجوہ سے عورت اور مرد کا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف اور مسلم عہد وفا پر مبنی نہ ہو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انہی وجوہ سے انسان اس کو ہر زمانے میں ایک سخت عیب، ایک بڑی بد اخلاقی اور مذہبی اصطلاح میں ایک شدید گناہ سمجھتا رہا ہے، اور انہی وجہ سے ہر زمانے میں انسانی معاشروں نے نکاح کی ترویج کے ساتھ ساتھ زنا کے سدے باب کی بھی کسی نہ کسی طور پر ضرور کوشش کی ہے۔ البتہ اس کوشش کی شکلوں میں مختلف قوانین اور اخلاقی و تمدنی اور مذہبی نظاموں میں فرق رہا ہے، جس کی بنیاد دراصل اس فرق پر ہے کہ نوع اور تمدن کے لیے زنا کے نقصان دہ ہونے کا شعور کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ، کہیں واضح اور کہیں دوسرے مسائل سے الجھ کر رہ گیا ہے۔ نمبر 2، زنا کی حرمت پر متفق ہونے کے بعد اختلاف جس امر میں ہوا ہے اور اس کے جرم یعنی قانوناً مستلزم سزا ہونے کا مسئلہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام اور دوسرے مذاہب اور قوانین کا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ انسانی فطرت سے قریب جو معاشرے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ زنا یعنی عورت اور مرد کے ناجائز تعلق کو بجائے خود ایک جرم سمجھا ہے اور اس کے لیے سخت سزائیں رکھی ہیں، لیکن جوں انسانی معاشروں کو تمدن خراب کرتا گیا ہے رویہ نرم ہوتا چلا گیا ہے۔ اس معاملے میں اولین تساہل جس کا ارتکاب بالعموم کیا گیا یہ تھا کہ محض زنا اور زنا بزن غیر میں فرق کر کے اول الذکر کو ایک معمولی سی غلطی اور صرف مؤخر الذکر کو جرم مستلزم سزا قرار دیا گیا۔ محض زنا کی تعریف جو مختلف قوانین میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو کسی دوسرے شخص کی بیوی نہ ہو۔ اس تعریف میں اصل اعتبار مرد کی حالت کا نہیں بلکہ عورت کی حالت کا کیا گیا ہے۔ عورت اگر بے شوہر ہے تو اس سے مباشرت محض زنا ہے، قطع نظر اس کے کہ مرد بیوی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ قدیم مصر، بابل، عاشور، اسریلی اور ہندوستان کے قوانین میں اس کی سزا بہت ہلکی تھی۔ اسی قاعدے کو یونان، روم نے اختیار کیا اور اسی سے آخرکار یہودی بھی متاثر ہو گئے۔ بائبل میں یہ صرف ایک ایسا قصور ہے جس سے مرد پر محض مالی تاوان واجب آتا ہے۔ کتاب خروج میں اس کے متعلق جو حکم ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت یعنی منگنی نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کر لے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کر لے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق یعنی جتنا مہر کسی کنواری لڑکی کو دیا جاتا ہو اسے نقدی دے۔ کتاب استثناء میں یہی حکم ذرا مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے، اور پھر تصریح کی گئی ہے کہ مرد سے لڑکی کے باپ کو 50 مثقال چاندی تقریباً 55 روپے تاوان دلوایا جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص کاہن یعنی پروہت کی بیٹی سے زنا کرے تو اس کے لیے یہودی قانون میں پھانسی کی سزا ہے اور لڑکی کے لیے زندہ جلائے جانے کی۔ یہ تخیل ہندوؤں کے تخیل سے کس قدر مشابہ ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے منو کی دھرم شاستر سے مقابلہ کر کے دیکھیے۔ وہاں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی ذات کی کنواری لڑکی سے اس کی رضامندی کے ساتھ زنا کرے وہ کسی سزا کا مستحق نہیں ہے۔ لڑکی کا باپ راضی ہو تو وہ اس کو معاوضہ دے کر شادی کر لے۔ البتہ اگر لڑکی اونچی ذات کی ہو اور مرد نیچ ذات کا تو لڑکی کو گھر سے نکال دینا چاہیے اور مرد کو قطع اعضاء کی سزا دینی چاہیے۔
اور یہ سزا زندہ جلا دیے جانے کی سزا میں تبدیل کی جا سکتی ہے جبکہ لڑکی برہمن ہو۔ دراصل ان سب قوانین میں زنا بزن غیر ہی اصلی اور بڑا جرم تھا، یعنی یہ کہ کوئی شخص خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو دوسرے شخص کی بیوی ہو۔ اس فعل کے جرم ہونے کی بنیاد یہ نہ تھی کہ ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ یہ تھی کہ ان دونوں نے مل کر ایک شخص کو اس خطرے میں مبتلا کر دیا ہے کہ اسے کسی ایسے بچے کو پالنا پڑے جو اس کا نہیں ہے۔ گویا زنا نہیں بلکہ اختلاط نسب کا خطرہ اور ایک کے بچے کا دوسرے کے خرچ پر پلنا اور اس کا وارث ہونا اصل بنائے جرم تھا، جس کی وجہ سے عورت اور مرد دونوں مجرم قرار پاتے تھے۔ مصریوں کے ہاں اس کی سزا یہ تھی کہ مرد کو لاٹھیوں سے خوب پیٹا جائے اور عورت کی ناک کاٹ دی جائے۔ قریب قریب ایسی ہی سزائیں بابل، اشور اور قدیم ایران میں بھی رائج تھیں۔ ہندوؤں کے ہاں عورت کی سزا یہ تھی کہ اس کو کتوں سے پھڑوا دیا جائے اور مرد کی یہ کہ اسے لوہے کے گرم پلنگ پر لٹا کر چاروں طرف آگ جلا دی جائے۔ یونان اور روم میں ابتداً ایک مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے دیکھ لے تو اسے قتل کر دے یا چاہے تو اس سے مالی تاوان وصول کر لے۔ پھر پہلی صدی قبل مسیح میں کیسر آگسٹس نے یہ قانون مقرر کیا کہ مرد کی آدھی جائیداد ضبط کر کے اسے جلا وطن کر دیا جائے اور عورت کا آدھا مہر ساقط اور اس کی 1/3 جائیداد ضبط کر کے اسے بھی مملکت کے کسی دور دراز حصے میں بھیج دیا جائے۔ قسطنطین نے اس قانون کو بدل کر عورت اور مرد دونوں کے لیے سزائے موت مقرر کی۔ لیو اور مارین کے دور میں اس سزا کو حبس دوام میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر کیسر جسٹفین نے اس میں مزید تخفیف کر کے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ عورت کو کوڑوں سے پیٹ کر کسی راہب خانے میں ڈال دیا جائے اور اس کے شوہر کو یہ حق دیا جائے کہ چاہے تو 2 سال کے اندر اسے نکلوا لے ورنہ ساری عمر وہیں پڑا رہنے دے۔ یہودی قانون میں زنا بزن غیر کے متعلق جو احکام پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: اگر کوئی کسی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی ہو اور کسی شخص کی منگیتر ہو اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے نہ مارے جائیں اس لیے کہ عورت آزاد نہ تھی۔ جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں۔ استثناء: اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو یعنی اس کی منگنی ہو اور کوئی دوسرا مرد اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبراً اس سے صحبت کرے تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی ہے مار ڈالا جائے، اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا۔ استثناء: لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد سے بہت پہلے یہودی علماء، فقہا، امراء اور عوام سب اس قانون کو عملاً منسوخ کر چکے تھے۔ یہ اگرچہ بائبل میں لکھا ہوا تھا اور خدائی حکم اسی کو سمجھا جاتا تھا مگر اسے عملاً نافذ کرنے کا کوئی روادار نہ تھا، حتیٰ کہ یہودیوں کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر تک نہ پائی جاتی تھی کہ یہ حکم کبھی نافذ کیا گیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دعوت حق لے کر اٹھے اور علماء یہود نے دیکھا کہ اس سیلاب کو روکنے کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تو وہ ایک چال کے طور پر ایک زانیہ عورت کو اپنے پاس پکڑ لائے اور کہا کہ اس کا فیصلہ فرمائیے۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو کنویں یا کھائی دونوں میں سے کسی ایک میں کودنے پر مجبور کر دیں۔ اگر آپ رجم کے سوا کوئی اور سزا تجویز کریں تو آپ کو یہ کہہ کر بدنام کیا جائے کہ لیجئے یہ نرالے پیغمبر صاحب تشریف لائے ہیں جنہوں نے دینوی مصلحتوں کی خاطر خدائی قانون بدل ڈالا۔ اور اگر آپ رجم کا حکم دیں تو ایک طرف رومی قانون سے آپ کو ٹکرا دیا جائے اور دوسری طرف قوم سے کہا جائے کہ مانو ان پیغمبر صاحب کو دیکھ لینا، اب تورات کی پوری شریعت تمہاری پیٹھوں اور جانوں پر برسے گی۔
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی فکرے میں ان کی چال کو انہی پر الٹ دیا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو خود پاک دامن ہو وہ آگے بڑھ کر اسے پتھر مارے۔ یہ سنتے ہی فقیہوں کی ساری بھیڑ چھٹ گئی، ایک ایک منہ چھپا کر رخصت ہو گیا، اور حاملان شرع متین کی اخلاقی حالت بالکل برہنہ ہو کر رہ گئی۔ پھر جب عورت تنہا کھڑی رہ گئی تو آپ نے اسے نصیحت فرمائی اور توبہ کرا کے رخصت قرار دیا، کیونکہ نہ آپ قاضی تھے کہ اس کے مقدمے کا فیصلہ کرتے، نہ اس پر کوئی شہادت قائم ہوئی تھی، اور نہ کوئی اسلامی قانون الہی نافذ کرنے کے لیے موجود تھی۔ تفسیر بہت زیادہ ڈیٹیل طلب ہے، انشاءاللہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے، اور یہیں پر اپنے اس لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔